अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज हमारे ज़ेर बहस। नंबर एक, आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का इंटरव्यू हुआ है CNN पे बैकी एंडरसन के साथ। और बैकी आपको मालूम है कि बड़ी मशहूर मरूफ जर्नलिस्ट है CNN की, लेकिन वो ब्रिटिश हैं और लंदन से प्रोग्राम करती हैं। और फिर दूसरा टॉपिक हमारा ये होगा कि जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक डॉसियर हमने देखा कि पिछले दिनों में जारी किया गया, इंडिया की जो हाई हैंडेडनेस है कश्मीर के अंदर, उसके बारे में, और किस तरीके से वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए मुख्तलिफ जो हथकंडे करते हैं और किस तरीके से वहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो दस्तावेजी सबूत हैं वो उस डॉसियर में दिए गए। उसमें ऑडियो क्लिप्स भी थे, उसमें वीडियो क्लिप्स भी थे। इतना ज़ख़ीम और इतना कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का डॉसियर दिया गया है, उसके ऊपर भी ज़रा थोड़ी सी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारे मीडिया ने उसको उस तरह टेकअप नहीं किया जिस तरह की करना चाहिए था, और इंटरनेशनली उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इसका भी ज़रा तज़किया करेंगे। इन तमाम उमूर के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर सलीम कमर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी फॉर योर शो। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, ये तो मुझे ज़रा बताइए कि ये जो इंटरव्यू हुआ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, इसको पूरी दुनिया में ज़ाहिर है देखा गया और बड़े इसके ऊपर रिएक्शन भी आए हैं। आपने इसको किस तरह देखा? किस तरीके से इमरान खान साहब ने उनको जो सवालात थे उनके कैसे जवाब दिए, और उसमें जो जिस्ट ऑफ द इंटरव्यू थी वो आपकी नज़र में क्या थी? थैंक यू इरशाद साहब। बेकी एंडरसन वेल नोन जर्नलिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली हैं, तो शी केम वेल प्रिपेयर्ड। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में ये सवाल वो थे जो 2001 के कोई कुछ महीनों बाद जब हीट ऑफ द बैटल उनको समझ आ गई इंटरवेंशनिस्ट इन्वेडर्स को अफगानिस्तान में, तो उनका ज़ाहिर है प्लान बी हमेशा किसी ऑपरेशन का होता है, प्लान सी, प्लान डी भी होता है, वेरिएंट्स होते हैं। तो वो उसका वेरिएंट यही था कि एक स्केपगोट जो है वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग अवेलेबल होना चाहिए। तो सवालों का जो बेकी का एंडरसन का लुबे लबाब था वो तो वही ओल्ड नैरेटिव था जो 20 साल अमेरिका ऑफ एंड ऑन चलाता रहा, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस कोऑपरेशन के बगैर ये शायद यहाँ पे एक साल भी नहीं ठहर सकते थे। तो इमरान खान साहब ने उन पुराने सवालों का जवाब जो 2002-03 से चल रहे हैं, उन्होंने भी अपना पुराने हवाले से दिए कि मैं तो पिछले 10-12 साल से 15 साल से ये बातें कह रहा हूँ। इमरान खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक है इसरार साहब, तो वो जो जवाब दे रहे थे वो उनके कोई जाती ख्याल तो हो सकते हैं, लेकिन आपके तमाम इदारों का भी तो यही टेक रहा है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। 2001 से जो बातें इमरान साहब कह रहे थे, हुकूमती सतह पे तमाम जो इदारे थे, चाहे फौजी थे, पॉलिटिकल थे, इंटेलिजेंस थे, डिप्लोमेटिक चैनल से, हमारा टेक हमेशा यही रहा है टिल अगस्त दिस ईयर जब अमेरिकन बैकअप करके चले गए कि अल्टीमेटली ये डिस्प्यूट जो आपने खुद खड़ा किया हुआ है, ये इन्वेजन जो आपने किया हुआ है जिसको आप टेररिज्म कह रहे हैं, ये टेररिज्म तो आप कह रहे हैं, लेकिन अफगान के लिए तो ये टेररिज्म नहीं है, वो तो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि फॉरेन फोर्सेस यहाँ से चली जाएं। अलकायदा को आप मारने आए थे, अलकायदा को आपने कैसा मारा कि वो यहाँ से निकल के पूरे मिडल ईस्ट में फैल गई। और आपने देखा अलकायदा इन इराक से नाम शुरू हुआ तो इराक में चढ़ दौड़े, 2003 में भी अफगानिस्तान में कदम जमे नहीं थे और ये इराक में चढ़ दौड़े, और वहाँ से लिबिया में जा घुसे, वहाँ से निकले सीरिया में घुस गए, यमन में घुस गए। तो मिडल ईस्ट की वो जो 7 मुल्कों की लिस्ट जो अमेरिकन जनरल ने वेस्ले क्लार्क ने 2007 में जो इंटरव्यू दिया था भी पब्लिक हो गया, मैंने अपने आर्टिकल इंटरव्यूज में जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन बैठा था 2007 में और सेक्रेटरी डिफेंस ने आकर मुझे एक लिस्ट दी कि इन 7 मुल्कों को तबाह करना है। तो वो जो बात पिछली दफा मैंने कहा था कि अफगानिस्तान ठिकाना है और बाकी सब बहाना है, तो इन सारे इस्लामी मुल्कों को एक पॉलिटिकल इस्लाम को तबाह करना था। तो इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर इसी बात को तमाम सवालों के जवाब में कॉन्टेक्स्ट में रख के ये बात कह रहे थे कि आपने जब इनको सोवियत के खिलाफ यूज किया तो ये आपके मुजाहिदीन थे जिनको आपने बाद में नेटवर्क का नाम दिया हक्कानी, यही हक्कानियों को आप व्हाइट हाउस में बुला के इज्जत एहतराम से मिलते थे और उनको आप इस्तेमाल कर रहे थे सोवियत यूनियन को तोड़ने में। सोवियत यूनियन खत्म हो गई, आप अफगानिस्तान को छोड़ के बुरे हालों में भाग गए, पाकिस्तान को भी अबंडन कर दिया, और 6 साल की खाना जंगी के बाद जब तालिबान ने हुकूमत बना ली, 5-6 साल उन्होंने अफगानिस्तान के हालात ठीक किए, तो आपने दोबारा हमला करके 20 साल इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी।
آپ نے ہزاروں لاکھوں جو ہے سویلین مار دیے. آپ نے 80,000 ڈیزی کٹر جو ہے تورا برا سے آغاز کیا 9/11 کو بہانہ بنا کے, اور اس کے بعد نہ آپ سے القاعدہ ختم ہوئی, نہ آپ سے طالبان کا کوئی نقصان ہوا. الٹیمیٹلی آپ اپنے ساتھیوں کے 60-70 ملکوں کے ساتھ یہاں سے آپ ناکامی کے ساتھ چلے گئے. تو جو بھی آپ کے آبجیکٹو تھے ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے تھرو آؤٹ یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی جو آپ پھر وہی حرکتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اسکیپ گوٹ کرنا ہے, اس طرف نہ جائیں, افغانستان کو ابنڈن نہ کریں. جو تباہی آپ نے کرنی تھی آپ نے کر لی ہے, لیکن ابھی افغانستان کو ابنڈن نہ کریں. آپ نے جو بربادی یہاں پہ کی ہے, اب انٹرنیشنل کمیونٹی کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمام نیٹو الائز, آئی سیف الائز جو امریکہ کے ساتھ اس ملک میں آئے تھے, اب ان کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کو ری بلڈ کرنے میں طالبان کو مدد کریں, ابنڈن نہ کریں, ان کو سینکشنز نہ لگائیں. اور آپ کو پتہ ہے طالبان نے کہا کہ آپ ہمارے اوپر کوئی مہربانی نہ کریں, ہمارے $9.5 بلین جو آپ نے فریز کیے ہوئے US میں وہ دے دیں, کو $330 ملین یورپین یونین بینکس میں وہ دے دیں, اور ہمارا کوئی کچھ ٹن کوئی 22 ٹن سونا ہے وہ اپنے فریز کیا ہوا بینکس میں وہ ہمیں دے دیں, ہم اپنا نظام خود چلا لیں گے. بائی اینڈ لارج پرانے سوالوں کے پرانے اور کچھ نئے جواب تھے. اچھا, اب نئے جو جوابات ہیں اس میں ایک جو آپ نے بات کہی وہ تھی اسکیپ گوٹنگ کی. اب اسکیپ گوٹنگ جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو سوٹ بھی کرتی ہے, کیونکہ ظاہر کویسچنز انہوں نے ان کے آنسر تو ہے نہیں ان کے پاس. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وہاں پہ کمیٹی کی اجلاس ہوا ہے جس میں سیکرٹری بلنکن سے انہوں نے سوالات پوچھے ہیں, تو ان کے پاس جوابات تو نہیں تھے. وہ تو سوائے اس کے کہ پاکستان کے اوپر بلیم کریں اور پاکستان کے ساتھ ہم ریسیٹ کر رہے ہیں اپنے ریلیشن شپ کو, اور پاکستان پچھلے 20-40 سال سے اس طرح ڈبل گیم کھیل رہا ہے اور مختلف چیزیں وہ کر رہا ہے. تو اب یہ جو ہمارے پاس اس کا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہوگا؟ کیا ہم ان کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں, ٹولز ہیں کہ ہم ان کا جواب دے سکیں؟ تھینک لیسنس کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ لیس دین ان اے ویک امریکن ہماری ساری مہربانیاں, پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ ہم ہمیشہ گیونگ اینڈ پہ ہوتے, ٹیکنگ اینڈ پہ ہم ہمیشہ ہار جاتے ہیں. جب ان کو ہم سے مطلب ہوتا ہے تو دے آر آل ہنی اینڈ شوگر, اور جیسے ہی مطلب نکل جاتا ہے تو یہ سارے کچھ بھول بھال کے تمام گنز کا رخ آپ کی طرف موڑ دیتے ہیں. پاکستان کو اسکیپ گوٹ 20 سال کیا گیا ہے, پھر وہی اولڈ نیریٹو ہیں جی یہ حقانی نیٹ ورک آپ کا ویریٹیبل عام تھا, ملد نے یہ کہا, فلانے نے یہ کہا. تو اس میں کوئی چیز نئی نہیں ہے, اور میرے خیال میں ہمیں اس پہ اوور ریئیکٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کا جتنا ہم جواب دیں گے اتنا ہی ان کو اس نیریٹو کو سولیڈیفائی کرنے کی. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس میں دیکھیں نا, اگر وہ دوسرا راؤٹ لے لیتے ہیں, خاص طور پہ سینکشنز کا, آپ کو پتہ ہی ہے ان کا ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے نا. پہلے بھی انہوں نے یہ کیا تھا, جیسے پاکستان سے نکلے, افغانستان سے نکلے اور پاکستان کے اوپر سینکشنز لگا دیں. آپ کو یاد ہوگا براؤن امینڈمنٹ اور فلانی امینڈمنٹ, سمنگٹن فلانا. تو ابھی بھی یہ کر سکتے ہیں. تو اگر وہ اس طرح کی روٹ پہ جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس آپشنز تو ہونی چاہیے نا کچھ نہ کچھ. جی آپ کو آواز آ رہی ہے برگیڈ صاحب؟ ہیلو جی سگنل بریک ہو گیا تھا, معذرت چاہتا ہوں, سوال نہیں سن پایا. جی میں نے کہا کہ جو ٹریک ریکارڈ ہے برگیڈ صاحب وہ تو ان کا یہ ہے کہ جیسے یہاں سے نکلتے ہیں پاکستان کے اوپر پابندیاں لگا دیتے ہیں, سینکشنز لگا دیتے ہیں. اب بھی اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جی صاحب, اس بات کا خدشہ تو ہے. ابھی تو ان کی جو زبان بلنکن نے استعمال کی ہے, اور جو ان کے جو سو کالڈ تھنک ٹینکس ہیں, رائٹرز ہیں, وہ آلریڈی وہ اولڈ نیریٹو کو ریفریش کر کے دوبارہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو پچھلے 20 سال میں کرتے رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے 2 طریقے ہیں, ایک تو ہر بات کا جواب دیا جائے, اور دوسرا یہ کہ ان کو اگنور کیا جائے, ان کی بات کا جواب نہ دیا جائے. وہ کہتے ہیں نا, لیٹ دا کیروان موو آن اینڈ لیٹ دیم کیپ واکنگ. تو ایک تو یہ موڈ ہوتا ہے. دوسرا آپ والی بات ہے کہ اگر جواب نہیں دیں گے تو یہ سینکشن لگائیں گے, تو اس کے بارے میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے لگانی ہے تو ہمارے جواب دینے سے وہ رکنے والے نہیں ہیں. لیکن درمیانہ راستہ یہ ہے, میں نے کچھ دن پہلے کچھ آرٹیکل لکھا تھا, انٹرنیشنل فورس پہ بھی بڑا اپریشیٹ ہوا, ایون فرام امریکہ, آسٹریلیا, جس سے آج انہوں نے ڈیفینس پیکٹ پہ سائن کیا, کہ ہاؤ ٹو برج دا گیپ ان دا بائی لیٹ بٹوین پاکستان اینڈ USA. میرا خیال ہے جو بائیڈن نے 8 سال ایز اے وائس پریزیڈنٹ اینڈ اب یہ 2 سال میں ایز اے پریزیڈنسی میں, اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ایک اینڈلیس وار تھی جس میں ہم چلے گئے. ہمیں بیوقوف ہماری اپنی ڈیپ اسٹیٹ نے بنایا, اور ہم اپنے بچھائے ہوئے جال میں خود ہی آ کے اپنا نقصان کر بیٹھے, پولیٹیکلی, ملیٹریلی, انٹیلیجنس وائز.
اینڈ ابو آل سوشلی. آپ دیکھیں امریکہ میں جو 1968 میں جا کے ٹرپل کے بند ہوا تھا اور بلیک اینڈ وائٹ کا اور سپر میسز کی جنگ شروع ہو گئی, تو اپنے ملک میں دیکھیں اور جتنے یہاں سے زیادہ لوگ مرے تو وہ بلیکس تھے. افغانستان میں یا سیریا میں باقی ملکوں میں آپ کو پتا ہے پری ڈومیننٹلی میرین کور لے لیں یا باقی لے لیں, ان میں بلیک سولجرز آفیسرز کی تعداد زیادہ ہے, اور اس کا سوشل بیکلیش بھی بیک ہوم آتا ہے جب ہیومن کاسٹ ہوتی ہے, پولیٹیکل کاسٹ بھی وہی کنورٹ ہو جاتی ہے. اکنامک لاسز آپ کو پتا ہے, ہم نے پہلے بھی بات کی کہ وہ 2.7 ٹریلین کی بات کرتے ہیں, لیکن اس میں سے 2 ٹریلین تو ادھر ہی جیبوں میں ہاتھوں میں تبدیل ہوا, جو کہ ایک امریکہ اور سارے یورپ بھی اس بات کو کہہ رہا ہے انویسٹیگیٹ کریں, اور امریکہ کے اندر بھی بات ہو رہی ہے. اسکیپ گوٹنگ کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ڈسٹریکشن, کہ لوگوں کی توجہ جو ہے ایک دفعہ پھر پاکستان کی طرف کر دیں, بیکاز ابھی ملک کے اندر بہت ساری آوازیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو اینڈلیس وار میں جو ڈیبیکلز ہوئے ہیں, جو ناکامیاں ہوئی ہیں, جو میزلمنٹس ہوئی ہیں, جو کرپشن ہوئی ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس ساری توجہ ہٹانے کے لیے ساری گنز کا پھر رخ پاکستان کی طرف کریں. لیکن اچھی بات یہ ہے, 2 باتیں اچھی ہیں, کہ ایک تو امریکہ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کا اچھا ساتھ دیا اور ہم ہی نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے. سو مچ سو کہ سینٹ کام کے کمانڈر جو تھے جنرل بٹھیل, اس پہ بھی میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ جب وہ بات کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جنرل نگاٹا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا ہیڈ تھا, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو بھی گریونسز ہیں تو وہ بلا وجہ نہیں ہے. وی آر آلسو ٹو بی بلیمڈ, اور ہمیں بھی یہ بات ری انفورس کرنی چاہیے کہ وہاں جو اس طرح کی سوچ والے لوگ ہیں اس کو پروموٹ کریں, ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں, بیکاز ہر بات کو اگر آپ ریبٹ کریں تو پھر آپ ایکسٹریم پینڈلم کی طرح ایکسٹریم سے چلے جاتے ہیں. تو دی مڈل گراؤنڈ فائنڈ کرنی چاہیے. 1 نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان 96 کی طرح یا 89 کی طرف آئسولیٹڈ نہیں, اور نہ ہی طالبان یا افغانستان آئسولیٹڈ. آج اس ارینا میں جو یہ امریکن اور ریلائز چھوڑ کے گئے, اور پریشانی یہ ہے کہ اسفیئر آف انفلوئنس کی جنگ تھی 2 بڑی طاقتوں کے درمیان, رادہ 3 بڑی طاقتوں کے درمیان. اسفیئر آف انفلوئنس پہلے سوویت کا تھا یا رشین کا تھا, اس میں چائنا آ گیا آپس میں, اب ان کی پیچ اپ ہو گیا, ایڈجسٹمنٹس ہو گئی ایس سی او فورم پہ, بوزون اس گروپ میں آ گئے. So now is China and Russia standing together right in the middle of Afghanistan, in the middle of Central Asia, in the middle of South Asia. اور وہ ایک پیغام دے رہے ہیں. ایس سی او فورم آپ کو پتا آج چل رہا ہے, کل سے شروع ہوا ہوا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کی میٹنگ پوٹن پریزیڈنٹ رشیا پوٹن سے ہوئی ہے, بیلاروسیا کے پریزیڈنٹ سے ہوئی ہے, ایران کے پریزیڈنٹ سے ہوئی ہے, اور تاجکستان کے پریزیڈنٹ سے ہوئی ہے. اور باڈی لینگویج دیکھیں کہ کس طرح ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر کو کس طرح حق کیا جا رہا ہے, کس طرح ان کو گلے لگایا جا رہا ہے. سب سے جو فوکس آف اٹینشن ہے پرائم منسٹر آف پاکستان, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. وی آر نو مور آئسولیٹڈ. مودی صاحب نہیں گئے وہاں پہ. He knew کہ what is going to happen to him. لاسٹ ٹائم بھی پتہ ہے ایس کے فورم میں ایک کونے میں کھڑا تھا اور کوئی اسے ہاتھ نہیں ملا رہا تھا. تو وہ جو کہتے ہیں نا بچر آف گجرات, وہ لوگوں کو بھلا نہیں ہے. اس کو امریکہ نے گود میں اٹھا لیا, لیکن یہ وہی بچر آف گجرات تھا جس کو کوئی یورپ یا امریکہ کا ویزا بین لسٹ پہ تھا. اور یہ جب آر ایس کا اسٹالورڈ جب یہ پرائم منسٹر بنا اور امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ انڈیا کو اسٹریٹجک پارٹنر بنانا, تو یہ اس کو کوئی اہمیت مل گئی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ دیکھ لیں اگر ایس سی او فورم میں نہیں آیا تو انڈیا کے ساتھ جو اس وقت ذہنی یا جذباتی ان کا ماحول ہے, ان کو تو ہر طرف سے بیک لیش آ رہا ہے. اور یہ بہت پہلے میں نے 2 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ مور آف مودی مینز لیس آف انڈیا. بہت سارے اخباروں میں پبلش ہوا تھا کہ جتنا یہ مودی عرصہ حکومت کرے گا یہ اتنا ہی ہندوستان کو بینگ فار ایکسٹریم رائٹ نازی ہندتوا کا یہ اسٹالورٹ ہے, یہ جتنی عرصے حکومت کرے گا آر ایس ایس بی جے پی بجرنگ دل کی یہ حکومت رہے گی, ہندوستان کو اندر سے توڑیں گے. تو آج آپ ایس میں دیکھ لیں, پرائم منسٹر آف پاکستان از فوکس آف اٹینشن بائی ایوریبڈی از الائننگ دیئر وائسز ود اس. تو آئسولیٹڈ نہیں ہے, امریکہ سینکشنیں لگائے گا تو اپنا نقصان کرے گا. اچھا, اب ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, جو بیکی اینڈرسن نے جو سوال کیا تھا, جس کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنا بڑا ایشو کیوں بنا ہوا ہے کہ جی بائیڈن صاحب نے آپ کو کال نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو پینلائز کر رہے ہیں, پنش کر رہے ہیں. یعنی دس از انبلیویبل کہ بھائی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ہر بندے کو کال بھی نہیں کر سکتا, اور ہمیں اتنا آر وی ریئلی ڈائنگ فار اٹ کہ پریزیڈنٹ بائیڈن صاحب ہمیں فون نہیں کر رہے اور ہم مر رہے ہیں اور جناب ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو یہ اس طرح کے ایشوز کیوں بناتے ہیں کہ یہ اگر وہ فون نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پنش کر رہے ہیں پاکستان. اسرار صاحب آئی تھنک یہ بہت اوچھا پن ہے. مجھے اس کا
کہنا چاہیے کہ یہ بعض اوقات بڑے چھوٹے سوال بڑے جرنلسٹ یا بڑے اینکرز کے منہ سے بھی آتے ہیں. اگر بیکی اینڈرسن یہ سوال پوچھے تو اس کیلیبر کی خاتون کو یہ ایسا سوال کرنا ہی نہیں چاہیے. پریزیڈنٹ امریکہ کی اگر پرائم منسٹر عمران سے بات نہیں تو اس میں کون سا, تو کتنے دنیا میں پرائم منسٹر جس سے بائیڈن نے بات نہیں کی, تو شوڈ دے بی فیلنگ اسمال اور بگ. تو یہ اس پہ اسمال یا بگنس کی بات نہیں ہوتی ہے. اگر بلنکن بات کر رہا ہے, ان کے باقی سفارتکار آ رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے بھی ایک کم از کم میری ایڈوائز مان لی ہے کہ ریسیپروسٹی پہ بات کرنی ہے. آپ نے اپنے اسٹیٹس سے نیچے سے بندے سے نہیں ملنا. تو یہ آئے ہیں, آپ کو پتا ہے ان کے نچلے وزیر اور اسپیشل ریپریزنٹیٹو آئے ہیں, اینڈ عمران خان ریفیوز ٹو میٹ دم. انہوں نے کہا ریسیپروسٹی پہ بات ہوگی, اینڈ دیٹ از ہاؤ اینڈ وی شوڈ فیل پراؤڈ اباؤٹ اٹ. اگر بائیڈن صاحب نے بات کرنی ہوگی, جب اس کو ضرورت ہوگی کر لے گا. وی شوڈ ناٹ بی آسکنگ فار اٹ. اور یہ سوال کوئی پوچھتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ کال کر لینا, ہم جواب دے دیں گے. اور ہم بھی دیکھیں گے ہمارے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے. جی ہاں بالکل, ٹٹ فار ٹیٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ ذرا آ جاتے ہیں تھوڑا سا. اچھا بیفور آئی گو ٹو دا ڈوسیئر ایشو, ایک چیز جو ہے وہ تھوڑی سی سپلیمنٹری ہے لیکن اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ کو معلوم ہی ہے کہ ابھی ریسنٹلی کل EU جو ہے, یورپین یونین کے کئی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ امریکہ نے وہاں پہ کیا ہے افغانستان میں, اور جس طریقے سے وہ جو آرمی ہم نے وہاں پہ بنائی ہوئی تھی اور جس طریقے سے وہ ڈائلیوٹ ہوئی ہے اور ڈیزالو ہو گئی ہے, سارے ختم ہو گئے, ایویپوریٹ ہو گئی ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آرمی خود بنائیں, EU کی آرمی خود بنائیں, کیونکہ ہم امریکن ٹوٹلیج یا امریکن جو امبریلا ہے اس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے. تو کیا اس طرح کے کوئی پریکٹیکل چانسز نظر آتے ہیں آپ کو, یا ویسے ہی صرف گدڑ بھبکیاں ہیں ان کی؟ جی نہیں, کتنے بھپکیاں نہیں ہیں. جب یہ افغانستان میں آپ دیکھیں امریکہ یہاں سے گیا کیوں ہے, دو وجہ تھی. ایک تو جب ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے دو چار بڑی فاش غلطیاں کی. ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ نیٹو کنٹریز جو ہیں وہ اکنامکلی بہت کم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جبکہ ہم ان کو سیکورٹی امبریلا دیے ہوئے ہیں تھرو نیٹو, تو سب سے خرچہ ہم کریں. ہمارے تو بیسز ہیں جرمنی میں اور باقی یورپین ملکوں میں, تو ان کا خرچہ آپ اٹھائیں, جس پہ جرمنی اور باقی ملکوں نے تھوڑا بہت کا ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس سے بیونڈ کرنا ہمیں اکنامکلی ہمیں سوٹ نہیں کرتا. تو یہ فیچر تو ٹرمپ کے زمانے سے شروع ہو گئے تھے, اور تب سے ہی یہ ڈسکشن یورپ میں چل رہی تھیں کہ یہ نیٹو جو ہے یہ نارتھ اٹلانٹک کے لیے بنا تھا, جو تھریٹ ادھر سے ایمنیٹ ہوتے ہیں. جب ورثہ نہیں رہا تو یہ ادھر سے تو تھریٹ ہی ختم ہو گئے. تو یہ جو یورپ کے ود ان تھریٹ ہیں وہ ہمیں زیادہ بودر کر رہے ہیں. تھریٹ فرام ود ان ٹیررزم آئی مین, وہ زیادہ بودر کر رہے ہیں. اور رشیا کے ساتھ بھی ابھی وہ اینیموسٹی نہیں, نہ ہی ان کا وہ ملٹری پوٹینشیل رہا ہے جو مین لینڈ یورپ کو اس طرح تھریٹ کرے. لیکن تھریٹ فرام ود ان کے لیے جب وہ امریکہ پہ ریلائی نہیں کر سکتے, نمبر ون. نمبر ٹو, جو افغانستان میں 20 سال میں نیٹو کو مار پڑی, میں نے جیسے پہلے کہا اکنامک کاسٹ تھی, ہیومن کاسٹ تھی, اور اس کی پولیٹیکل کاسٹ تھی, وہ became unbearable for the NATO allies, and that is why وہ یہاں سے ون بائی ون یہاں سے بھی نکلے, افغانستان سے بھی, عراق سے بھی نکلے, سیریا سے بھی نکلے, باقی جگہوں سے بھی نکلے, بیکاز ان کے لیے یہ بیئربل نہیں تھا. اور جب انہوں نے جب واپس گھروں میں چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ امریکہ تو اپنی اسی ڈیمانڈ پہ ہے کہ جب یہاں سے نکلے تو ایشیا پیسیفک میں آپ ہمارے ساتھ ابھی نیٹو بنائے. اس نیٹو کے 4 ممبرز انہوں نے بنائے, امریکہ کے ساتھ ہندوستان کو بٹھایا, آسٹریلیا کو بٹھایا, اور جاپان کو بٹھایا. اور جاپان بھی آہستہ آہستہ سلپ اوے ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی کل جو ملٹری پیکٹ سائن ہوا ہے, آسٹریلیا, US اینڈ UK واز نو ویئر. فرانس کی زیادہ چانس تھے, تو فرانس ابھی نکال دیا گیا اس میں سے, اور 3 ملک صرف رہ گئے ہیں, اس میں ہندوستان بھی نہیں ہے. نیوکلیر پاورڈ سب میرین انہوں نے کہا جی ہم آسٹریلیا کو دیں گے, آسٹریلیا کو خوش کرنے کے لیے. یہ تو ہو گیا. اب یورپ والوں کا جو آپ نے سوال کیا بڑا پرٹیننٹ ہے. یورپ والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح کے ہمیں تھریٹس ہیں اس کے لیے ہمیں ایک اپنی فوج بنانے کی ضرورت ہے جو امیڈیٹلی ہمیں اویلیبل ہو, اور اس میں چند ہزار ہر ملک جیسے اٹلی ہے, جرمنی ہے, فرانس ہے, وہ سارے کنٹریبیوٹ کریں گے. ابھی اس کا جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے, وے ٹو لوکیٹ دیم, کوئی سینٹرل جگہ ہونی چاہیے یا ہر ملک کے اندر کانٹینجنٹس ہونے چاہیے. تو وہ جو ڈیٹیلز ہیں دے آر بینگ سارٹیڈ آؤٹ. یہ نئی باتیں, یہ ساتھ ساتھ یہ کچھ سال سے یہ میرے اپنے نالج کے مطابق پچھلے 5-6 سال سے یہ چل رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ جو یورپین کمیشن کے پریزیڈنٹ ہیں ارسولا وان ڈیر لیئن, یہ انہوں نے کل کہا ہے کہ یہ بہت ہی ڈیپلی ٹربلنگ کوسچنز ہو رہے ہیں ہمارے یعنی ود ان EU, تو ان کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. تو اس میں آپ تھوڑا سا آ جاتے ہیں جی ذرا, ہمارا جو ڈوسیئر تھا جو فارن آفس نے اس دن شاہ محمود قریشی صاحب نے اور دوسروں نے بیٹھ کے دیا, شیریں مزاری صاحب بھی تھے, تو
یہ جو صورتحال ہے اس میں میں آپ کو تھوڑا سا ساتھ دکھا بھی دیتا ہوں. یہ ہے جی منسٹری آف فارن افیئرس کی جو ویب سائٹ ہے, اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ دیکھیں جی, یہ ان کی جو تصویریں ہیں. اب دیکھیں, میں تو دیکھ کے یقین مانیں کہ انسان ہاریبل ہے. یہ دیکھیں بچی, یہ کوئی اس کا چہرہ دیکھیں, کیا صورتحال انہوں نے کر دی ہے اپنے وہاں پہ لوگوں کی. اور یہ دیکھیں یہ جو پیراڈائز انڈر سیج, یہ دیکھیں نا, یہ جنت بے نظیر جو ہے اس کو انہوں نے کیا بنا دیا ہے. تو یہ اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ بہت لمبا ڈوسیئر ہے, لیکن یہ 1128 پرپیٹریٹرز جو ہیں اس میں انوالو تھے, ان کے نام دیے گئے ہیں, پوری لسٹ ہے جی. 946 کیسز ہیں, 1785 وکٹمز کے جن کے اوپر جینوسائیڈل ایکٹس کیے گئے ہیں, 474 کیسز آف 485 وکٹمز آف ٹارچر, 14 کیسز آف 63 وکٹمز آف سیکشول وائلنس. اب دیکھیں وہاں پہ یہ جو ریپ ہے اس کو ایک ویپن کے طور پر یوز کر رہے ہیں. 110 cases of 177 victims of enforced disappearance, لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. Names of 1246 pellet guns victims of last 5 years. Units involved in war crimes, یہ جو انڈین فورس ملٹری کی ہیں. یہ میں آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے ذرا بات کرتے ہیں, میں آپ کو تھوڑا سا ایک دو آڈیو کلپس بھی سناتا ہوں کہ وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے. بریگیڈ صاحب, یہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, کتنا یہ ڈیمیجنگ ہے انڈیا کی اپنی ریپوٹیشن کے لیے؟ جیسے میں نے پہلے کہا اسرار صاحب, یہ ایسے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو بڑے کریڈیبل ڈاکومنٹ کی صورت میں 1989 سے لے کے 2021 تک کا یہ ڈیٹا ہے. لیکن یہ اگر آپ کمپائل کر سکیں 1948 آنورڈ, تو یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ بنے گا. آپ کو پتہ ہے یہ اس ڈاکومنٹ کو کریڈیبل بنانے کے لیے جو سورسز یوز کیے گئے ہیں وہ کوئی 113 ہیں آئی تھنک ٹوٹل جو ریفرنسز دیے گئے ہیں اس کو سورسز کو دکھانے کے لیے. تو اس میں اراؤنڈ 48 سورسز انڈیا کے اپنے ہیں, اور جو پاکستانی سورسز ہیں وہ جسٹ اباؤٹ 13 ہیں. باقی جو ہیں وہ یورپین ہیں, امریکن ہیں, انٹرنیشنل سورسز ہیں جہاں سے یہ سارا مواد لیا گیا ہے. تو اس کو کریڈیبلٹی جو ہے انڈینائبل ہے. تو اور یہ جب آپ فیکٹس اینڈ فگرز اور تصویریں آپ دکھا رہے ہیں, اس کو دیکھ کے مجھے ایک ہاریبل سین یاد آتا ہے. 1993 میں مجھے اتفاق ہوا, پولینڈ کا شہر کراکو ہے جو ان کا پرانا کیپٹل ہوتا تھا, جہاں نازی جرمنز نے جوز کے لیے سب سے بڑا ایکسٹرمینیشن کیمپ بنایا تھا, آشویٹس نام ہے اس کا. تو وہاں میں نے جو انہوں نے اس وقت پرزرو کیا ہوا دنیا کو دکھاتے ہیں جو جرائم نازی جرمنز نے جوز کے خلاف کیے, تو وہ اس سے زیادہ مختلف نہیں ہیں جو آپ مجھے یہ تصویروں میں آپ سامنے دوسیت میں دکھا رہے ہیں. تو یہ ایبسولوٹلی وہ ہے. تو what I'm trying to say is کہ جو RSS ہے جس کی پولیٹیکل ونگ بی جے پی ہے, جس کا ہیڈ جو ہے مسٹر مودی ہے, یہ کشمیر میں وہی کر رہا ہے جو نازی جرمن نے جوز کے ساتھ یورپ میں کیا تھا. اور آج انفارچونیٹلی وہی جوز جو اس وقت کہتے ہیں ہمیں پرسیکیوٹ کیا گیا تھا, آج وہ انڈیا کو کشمیر میں یہ جینوسائیڈ کرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں. تو یہ دس از ایکسٹریملی آئرنی ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کو کہتے ہیں کہ جی ہولوکاسٹ کے کو انڈرمائن کرنے والے کو اسیسنیٹ کر دینا چاہیے, اور وہی اسیسنیشن کشمیریوں کی کرا رہے ہیں. یہ ذرا دیکھیے گا بغیر صاحب, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ ایک کلپ ہم دیکھتے ہیں. نماز پڑھ کے آئے, کالونی میں آئے, باہر نکلے, کالونی میں آئے, اٹھائے کے پی والوں نے کیا انہوں نے 13 سال کا ہے, 12 سال کا ہے, ایک 8ویں پڑھنا, ایک 7ویں میں پڑھنا, بے گناہ بچوں کو لیتے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ ہماری کشمیر کا کیا ہو گیا, ان کو کیا ہو گیا؟ آپ بتائیں ہمیں, ہمارا قصور کیا ہے؟ آرمی ہے یہاں پہ, آپ آرمی سے پوچھیں کہ یہ کیا پکڑاؤ کر رہے ہیں. ہمارے پڑوسیاں ادھر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ بڑے نہیں, یہ چھوٹے بچے پڑھتے ہیں, شام کو آ جاتے ہیں, رات کو مارتے ہیں, اور ان کو پکڑاؤ کون کرے گا؟ ہماری چاروں طرف آرمی ہے, اتنا بڑا فکر ہے, جبر ہے, کشمیر میں چھین چلیں گے آزادی, چلیں گے آزادی. اب یہ دیکھیں نا بغیر صاحب, یہ خواتین ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. جی, یہ ایسے ہاریبل سین ہے, غیر انسانی, جو میں نے کہا کہ میں نے دیکھنا بھی مشکل ہے.
میں تو یقین کریں کہ جب دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ریئیکٹ کریں ہم. آئی تھنک یہ جو ہم نارملی کہتے ہیں اسلامی جو دنیا کا ضمیر ہے وہ مردہ ہو چکا ہے. یونائٹڈ نیشن دیکھیں, یہ دوستیئر آج نہیں پہلے بھی بنائے گئے, دکھائے گئے, یہ دنیا کے تمام ملکوں کو سفارتی چینل سے بھیجے گئے, لوگ دیکھتے ہیں اینڈ دے ہیو نو فیل فار اٹ. انفارچونیٹلی آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں کہ پاکستان میں کوئی 140 چینل ہیں, اس میں سے ہارڈلی اینی بڈی از کورنگ دس. ہماری اپنی انسینسٹیوٹی اتنی ہے کہ ہم وہ اسپائسی ڈاگ فائٹ شو دکھا کے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو ایک آپ کی پرشارک ہے, آپ کی جگلر وین ہے, اور وہاں پہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ بچر ہو رہے ہیں, تو اس کو کوئی چینل جو ہے کوریج نہیں دے. یہ ایک آڈیو کلپ بھی میں آپ کو سناتا ہوں جسٹ فار اسپیسیمن کہ کس طریقے سے وہاں پہ وہ کرتے ہیں. اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا, لیکن بعد میں آپ کو دکھا دوں گا. صورتحال یہ ہے برگیڈ صاحب کہ یعنی یہ اتنا بھیانک ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے, اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, جو مرضی کرتے رہیں, ایک امپیونٹی کے ساتھ ان کو اجازت دی ہوئی ہے جو مرضی کر لیں. یہ دیکھیں یہ بڑی اچھی اٹیمپٹ ہے ہمارے اداروں نے, تمام جنہوں نے مل کے یہ دوستیئر منایا ہے, اور مائی اپریشیشن ٹو فارن آفس جنہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا. اس کی انہوں نے سافٹ کاپیز بھی بنائی ہیں جو دنیا سے شیئر کی گئی, اور ہم سب کی اور ہمارے تمام میڈیا کی, سوشل میڈیا شامل ہے, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا شامل, کہ اس کو جتنا دنیا میں پھیلا سکے تاکہ انسانی ضمیر کو جگایا جائے. یو این اگر اس پہ خاموش ہے, جنرل اسمبلی خاموش ہے, سیکورٹی کونسل خاموش ہے, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ساری خاموش ہیں, تو اس لیے خاموش ہیں کہ ہم اس ظلم کو ٹھیک طرح سے دنیا کو دکھا نہیں پا رہے. تو دکھائیں گے تو شاید لوگوں کا ضمیر جاگ جائے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا یہ کہنا ہے کہ جو آزادی کی جنگیں ہوتی ہیں, جس کا ایک ہم نے ابھی نمونہ دیکھا, لوگوں نے افغانستان میں اپنی آزادی کی جنگ 20 سے لڑ کے جیتی, تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب کشمیر کے جو مسلمان ہیں, جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں, عظیم قربانیاں دی ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ ایک دن آزادی دیکھنے نصیب ہوگی, اور پاکستان اپنی تمام کوششیں, سفارتی کوششیں, اپنی سیاسی کوششیں, اور جو بھی ہم سے بن پڑا ہم کریں گے. اور کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جو ایک برننگ ایشو ہے, ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے, جسے پورے دنیا کے, صرف ریجن کے نہیں, 2 نیوکلیئر اور ابھی 3 نیوکلیئر طاقتیں ہیں, چین, پاکستان, انڈیا. تو یہ 3 نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان جو ایک فلیش پوائنٹ ہے, اگر یو این اس کو ایڈریس نہیں کرتا تو پھر یو این او از نو ڈفرنٹ دین دا فارمر لیگ آف نیشن, جس کے نااہلی کی وجہ سے جو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بنی تھی کہ اب سے دوبارہ ورلڈ وار نہ ہو. اور آپ نے دیکھا کہ چند سالوں میں لیگ آف نیشن کا یہی حال تھا جو آئی یو این او کا. تو پھر کیا ہوا, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی. میں آڈیو کلپ آپ کو سناتا ہوں, یہ ذرا سنیے. جی We have been so strict this time نا کہ we were expecting so much of a blast happening کہ ہم لوگوں نے worst کے سینیریو کے حساب سے میں نے تو یہاں پر کر دیا. تو یہاں کیا ساری جگہ پر یہی ہے. جموں کشمیر میں تو اگر ویڈیوز دیکھے گا, فوٹوز جو ٹی وی پہ اپلوڈ کر رہی ہیں, وہ بول رہے ہیں کہ شانت چل رہا ہے. شانت اس لیے چل رہا ہے کیونکہ فوٹو دیکھو وہاں پر سارا سڑک پہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہے, ساری دکانیں بند کروا رکھی ہیں, اوبیسلی شانت ہوگا. اوپر سے ابھی وہ رہا نہیں نا, اسپیشل پاور ان کے پاس رہا نہیں ہے, سینٹر کے اندر ہے, سینٹر ہمارے ہاتھ کھولے ہوئے ہیں. تو ایون ان کیس چھوٹا موٹا ہیومن رائٹس ہوتا ہے تو وی آر پریٹی شیور کہ ہمیں کچھ ہوگا نہیں, وی آر سیف. کیونکہ اسپیشل پاور ان کے ہٹ گئی نا. یہ لوگ سارے این سی کو جانتے تھے, وہ لوگ پولیٹیکل میٹر کریٹ کرتے تھے, وہ رہا ہی نہیں. نہ وہ رہا, نہ ابھی ہم لوگوں کے وہ تھوڑا ایچ آر سی کا اتنا پرابلم کم ہو گیا ہم لوگ, کیونکہ ہم لوگ سیدھا سینٹر کے اندر ہے. سینٹر ہے تھوڑا سا بی جے پی ٹائپ کا مینٹالٹی, ٹھیک ہے, ہوتا ایسے سالے نہیں. اب ذرا اندازہ لگائیں, ہاتھ کھولے ہوئے ہیں ہمارے, انہوں نے اب ہمیں اجازت دی ہوئی ہے جو مرضی کرو, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ جو مرضی کر لیں, عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں, بچوں کو اٹھا کے لے جائیں, رات کو آ کے دروازہ کھٹکھٹائیں اور اندر آ جائیں, اس میں جو مرضی کر لیں آپ. سینٹر ان کو کچھ نہیں کہنے والا ہے کیونکہ وہ بی جے پی مائنڈ ہے, بی جے پی مائنڈ سیٹ ہے. تو اس میں اب دیکھیں یہ جو چیز ہے برگیڈ صاحب, یہ تو ہم نے تھوڑا ایک گلمپس دکھائی ہے. یہ بہت ہی ضخیم قسم کا ڈاکیومنٹ ہے جو کہ ہمیں فارن آفس نے دیا ہے. یہ بڑا زبردست میرا خیال ہے ڈاکیومنٹ ہے. اس کے اوپر کیسے فالو اپ کیا جائے, کیسے میک شور کیا جائے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا جا کے ضمیر ان کو پکڑ کے جگایا جائے کہ بھئی یہ دیکھو, خدا کا واسطہ یہ دیکھو, اس کو کچھ شرم حیا کرو. سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہے, یو این جنرل اسمبلی کے اندر پاکستان کے جو سفارتکار ہیں
اور تمام دنیا میں جتنے پاکستان کے سفارتی مشن ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تمام انٹرلاکٹرز کے ساتھ جن سے انٹریکٹ آپ کرتے ہیں تمام اپنے اپنے ہوسٹ کنٹری اور یو این کے اندر وہ یہ تمام دوسرے کی کاپیز جو ہیں سافٹ کاپی اینڈ ہارڈ کاپیز تمام ڈپلومیٹک چینل سے پہنچائیں اور لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑیں. اور یو این جنرل اسمبلی میں اسپیشل اجلاس بنائے پاکستان اور چائنا کے ساتھ مل کے سیکورٹی کونسل کے ضمیر کو ہلائے اور جگائے. ہم سلمبر افورڈ نہیں کر سکتے بیکاز کشمیر میں یہ جنوسائڈ کر کے اور تمام الزامات پاکستان بلیک سوان آپریشن کا بھی ذکر ہے اس میں فالس فلیگ آپریشن کا ہے یہ ڈھکوسلے انڈیا ہمارے ساتھ کئی سالوں سے کر رہا ہے اور سارا ویسٹرن میڈیا اس کو ساتھ سپورٹ کرتا ہے. ان کے جینوسائڈ کو ان کے ظلم کو نہیں دکھاتا جو صرف مسلمانوں پہ نہیں ہے عیسائیوں پہ بھی ہے سکھوں پہ بھی ہے تمام اقلیتوں میں. آر ایس ایس نے کسی کو نہیں چھوڑا لہٰذا اقلیتی جو جتنے اقلیتیں ہندوستان میں ہے ان تمام کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر آوازیں اٹھائیں جہاں جہاں ڈائسپورا ہے ان اقلیتوں کا وہ بھی آوازیں اٹھائیں. پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کو پاکستان کو اور تمام وہ ملک جو یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے ان کو یہ آواز اٹھانی چاہیے اور ہندوستان پہ پولیٹیکل اکنامک پریشر ڈالنا چاہیے. اور خاص کر ہمارے اسلامک ملک جو ہیں جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جہاں لاکھوں کروڑوں ہندو جو ہیں نوکریاں کر رہے ہیں بڑے ہائی فائی پوزیشنوں پہ ان کو ان کے ضمیر کو جھنجھوڑے کہ بھائی تم ان کے مندر بنا رہے ہو اپنے ملکوں میں تم عبادت گاہیں بنا رہے ہو تمہاری مسجدیں اور تمہاری مسلمان عورتوں اور بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو تم بھی جاگو ورنہ کل کو یہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے. یہ دکھ والی بات ہے. پاکستان نے 3 جنگیں لڑی ہیں صرف کشمیر اسپیسیفک تو ہم سوئے نہیں ہوئے. اگر 3 لڑی ہیں تو پھر اور بھی ہو سکتی ہے لیکن آج کی جنگ کا مطلب ہے اینڈ آف دا ورلڈ سیناریو نیوکلیئر پاور ہے. کوئی وہ کنونشنل وارز والا جو موڈ ہے وہ کسی وقت بائی فالٹ اور بائی ڈیفالٹ وہ چینج ہو سکتا ہے. تو بڑا خطرہ ہے کہ نیوکلیئر پاورز کو ڈسکشن کہتے ہیں نا جی 2 گروپس ہیں پاکستان میں یا دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ جی کلوزسٹ کیم ٹو دا ریزولوشن آف کشمیر. ایک گروپ کہتا ہے کہ وہ جو آگرہ سمٹ تھا جس میں جنرل مشرف کے ایک وہ کلوزسٹ مومنٹ. دوسرا گروپ وہ ہے جو کرناٹک پہ زیادہ بلیو رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جو کارگل کا آپریشن تھا that was the closest moment for resolution of Kashmir. So یہ 2 ایکسٹریم ہے ایک پولیٹیکل ڈپلومیٹک اور دوسرا کیا تھا کہ جی ملٹری آپریشن کے ذریعے. تو مڈل گراؤنڈ بھی ہوتی ہے نا جی درمیان میں. تو ہم جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ہم کائناٹک کی بات کریں تو ایکسیڈنٹلی بھی بہت کچھ غلط ہو سکتا ہے اور دنیا کو اس کا احاطہ کرنا چاہیے اس حدشے کا کہ آپ اس نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کو ایڈریس کریں اپنی بگر کانٹیکس میں آپس میں جو بھی آپ کا طریقہ ہے کمپیٹ کریں کنٹیسٹ کریں امریکہ چائنا کو یا رشیا کو وہ آپ کرتے رہیں. لیکن اگر آپ انڈیا کو اسٹریٹجک پارٹنر بنا رہے ہو پھر 3 ملکوں کا اتحاد ہو تو انڈیا اس میں سے بھاگ جاتا ہے آپ اس سے ملٹری کوآپریشن بھی نہیں کرتے. ہندوستان نے اپنے بیک آپ کو آلریڈی افغانستان میں دکھا دیا کہ آپ ایک لنگڑے گھوڑے کے اوپر آپ شرطیں لگا رہے تھے یو آر بیٹنگ آن اے رانگ ہارس اینڈ پروبیبلی دیٹ وازنٹ اے ہارس ایدر اٹ واز اے میول اور سم تھنگ. تو وہ ان کو اس کی پوٹینشیل سمجھ آ گیا ہے. اور یہ میں سرکاسٹکلی نہیں کہہ رہا ریئلسٹکلی کہہ رہا ہوں کہ چوہوں کی طرح چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. مورالٹی پہ دیکھ لیں یا مورلس پہ دیکھ لیں ہندوستان کے اندر جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ ہندوستان کو اندر سے کمزور کر رہا ہے. ہندوستان کی جتنی سیاست کی جو اس کے فاؤنڈنگ فادر تھے موہن داس چند گاندھی ان کو مارنے والے کون تھے ان کو قتل کرنے والے آر ایس ایس پارٹی تھی. آر ایس ایس کے بندے نے ان کو قتل کیا تھا. لیکن ان کے جو فور فادر تھے وہ سیکولرزم کا نعرہ لگا کے انہوں نے متحد رکھا ہندوستان کو بیکاز یہاں پہ 300-350 زبانیں بولی جاتی یہاں پہ 28 ریاستیں ہیں جن میں سے 19 میں جو انڈیپینڈنسی موو چلتی ہیں لیکن انہوں نے سیکولرزم کو بنیاد بنا کے اس کو جوڑ کے رکھا. لیکن اگر یہ جو نازی ہندتوا آر ایس ایس کی جو ڈاکٹرن ہے اگر یہ اس کو فالو کرتے رہیں گے تو ہندوستان تو اپنے آپ کو اندر سے مودی کے سرکردگی میں خود توڑ رہا ہے. لیکن ہندوستان کے ٹوٹنا تو ہماری ڈیزائر نہیں ہے. ہم تو یہ نہیں چاہتے ہمارے نیبر ہیں اسٹیبل رہیں خوشحال رہیں لیکن جیئیں اور دوسروں کو جینے دیں. یہ سارک کنٹریز کو ہڑپ کرنے کے چکر والے موڈ سے نکلے. آپ دیکھیں کہ وزیر ان کے بشیر کہتے ہیں کہ یہ سارے ہمارے بھائی ہیں ہم نے ان کو دوبارہ تمام اقلیتوں کو ہم نے دوبارہ ہندو بنانا ہندو بلا کے گلے لگانا ہے. اگر یہ ہندو کنورٹ نہیں ہوتے تو سب کو ہم نے مار دینا یا بگا دینا. یہ کون سی دنیا کی ہندی اور ہندوستان جو ہے نا یہ اس کا کانسیپٹ جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ برگیڈ صاحب انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور جو آپ نے بات کی ہے ہمارا جو ڈپلومیٹک کور ہے اس کو بھی اب ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو خود بھی تھوڑا سا سلمبر آپ نے یوز کیا ورڈ
اس میں سے نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو پورٹرے کر سکیں اور پاکستان کا جو کیس ہے اس کو آگے لے کے جا سکیں. آپ کا بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیش را تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثانہ کو بریگیڈیئر سلیم قمر بٹ صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. تھینک یو.